अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ओल्ड और ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उन्हें सब्सक्राइब कर लें ताकि उन पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से आप महरूम न रह सकें। नाजरीन, वक्त गुजरता जा रहा है और सूरत हाल कशीदा से कशीदा तर होती चली जा रही है। अलबत्ता अमेरिका ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया। ट्रंप साहब ईरान को धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं और ईरान भी मुसलसल उनका जवाब दिए चला जा रहा है। पिछले एक दो रोज में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो अब मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, जिनमें से एक ये है कि पारचीन नामी इलाका जो तेहरान से 30 किलोमीटर दूर वाक़े है और ईरान की एक बहुत बड़ी बेस और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है, में कुछ शदीद नौइयत के धमाके सुनाई दिए हैं। इन धमाकों के बारे में ईरानी गवर्नमेंट ने कोई बयान जारी नहीं किया। अलबत्ता तज्जिया निगार कुछ कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि एक तो ये कि या तो ईरान ने किसी जदीद वेपन को टेस्ट किया है या ये कि अमेरिका ने पारचीन पर कामाकाजी ड्रोन्स भेजे थे जिन्होंने उस इलाके की जासूसी करने के अलावा यहाँ अटैक भी किया है। तीसरा ये कि अमेरिका के ही कुछ ड्रोन्स को ईरान ने किसी जदीद तरीन दिफाई निज़ाम के ज़रिए तबाह किया है। बहरहाल जब तक ईरानी हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता तब तक ये कयास आराइयाँ चलती रहेंगी। अलबत्ता नाजरीन, ईरानी गवर्नमेंट ने रहबर इस्लामी ईरान की हिदायत पर एक शैडो गवर्नमेंट तश्कील दी है जिसके अरकान के नामों को इंतहाई खुफिया रखा गया है। ये शैडो गवर्नमेंट किसी भी मुमकिना सानहे की सूरत में क़यादत के फुक़दान से बचने के लिए तश्कील दी गई है। इस ज़िमन में सियासी हल्के ये बयान कर रहे हैं कि ईरान ने खुफिया तौर पर अगले रहबर का इंतखाब कर लिया है और द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स या द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसे मजलिस खुबरगान कहा जाता है, उसने भी इस शैडो गवर्नमेंट की तौसीक कर दी है। इसी तरह सदर और आर्मी चीफ और दीगर आला ओहदेदारों की भी एक टीम खुफिया तौर पर तश्कील दे दी गई है कि मुमकिना अमरीकी हमले की सूरत में अगर आला क़यादत में से कुछ शहादतें हो जाती हैं तो फौरी तौर पर ईरान के मामलात की क़यादत करने के लिए मजबूत हाथ मौजूद हों। नाजरीन, क्या अमेरिका सिर्फ ईरान के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है या उसके पसे पर्दा कुछ और भी अवामिल हैं? और दूसरा ये कि ईरान अमेरिका की इस दुश्मनी की इब्तदा कब और कैसे हुई? इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें पहले तारीख के कुछ अवराक को उलटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ईरान के माजी में क्या हालात थे और क्या उन हालात पर कुछ पेशगोइयाँ भी मौजूद थीं। तो आपकी दिलचस्पी के लिए हम बयान करते चलें कि किताब रोज़तुल काफ़ी में मुआविया बिन वहब से मरवी है कि हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ोरा से मुल्क रे मुराद है जिसमें 80,000 आदमी मारे जाएंगे। नाजरीन, ज़ोरा कौन सी जगह है? तो इसके ज़िमन में किताब मजमाउल नौरैन के 5वें मकाले में और दलाइल बराहीनुल फुरकान में अल्लामा मजलिसी के हवाले से हज़रत मुफज्जिल बिन उमर की इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत बयान की गई है, जो ये है कि हज़रत मुफज्जिल बिन उमर नाकिल हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफज्जिल से फरमाया कि क्या तुझे मालूम है कि ज़ोरा कहाँ वाक़े है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसकी हुज्जत को उसका बेहतर इल्म है। इमाम ने फरमाया, ए मुफज्जिल, मुल्क रै के अतराफ में एक स्याह पहाड़ है जिसको दमावंद कहते हैं। उसके दामन में एक शहर है जिसे तेहरान कहते हैं और यही दारे ज़ोरा है जिसके आलीशान महल मिसल जन्नत के महलों के होंगे और जिसकी औरतें मिसल हुराने जन्नत के होंगी। वो औरतें कुफ़ार का लिबास पहनेंगी और जालिमों जाबिरों की शान इख्तियार करेंगी, जीन पर सवार होंगी और अपने शौहरों की अताअत न करेंगी और शौहरों की कमाई बसबब उनके मसारिफ के उन्हें नाकाफ़ी होगी। शौहरों से तलाक का मुतालिबा करेंगी, मर्द मर्दों पर और औरतें औरतों पर इक्तफा करेंगे, मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे। बस
تجھے اگر اپنے دین کی حفاظت مقصود ہو تو ہرگز اس شہر میں سکونت اختیار نہ کر اور نہ اس کو اپنا مسکن بنا، کیونکہ وہ فتنے کا مقام ہے، اور فرار کر اس شہر سے پہاڑوں کی چوٹی کی طرف، اس لومڑی کی طرح جو ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگتی ہے، مقام امن تلاش کر۔ ناظرین، کتاب مناقب العطرت میں علامہ ابن فہد حلی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ یمانی اور جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے، جس کو کتاب دلائل براہین العرفان میں حجت الاسلام شیخ ابو الحسن نجفی مرندی نے نقل کیا ہے کہ فرمایا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شورائے کبریٰ اور شورائے صغریٰ کے متعلق میری امت کے لیے ویل ہے، ویل ہے۔ ناظرین، ہم یہاں صرف شورائے صغریٰ کو آپ کے لیے بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شورائے صغریٰ وہ ہے جو بزمانہ غیبت کبریٰ مقام زورہ میں میرے احکام و سنت کے بدلنے کے لیے منعقد ہوگا۔ کتاب کمقام الزخار کے مصنف فرحاد مرزا نے بھی اپنے اشعار میں زمانہ غیبت کبریٰ میں اہل تہران کی حالت بیان کی ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ایسا شہر جو اہل تقوی کے لیے قید خانہ اور دوزخ ہو اور ان کے سوا سب کے لیے جنت ہو، وہ شہر تہران ہے۔ یہ شہر بادشاہ وقت کا پایہ تخت ہوگا۔ اگر وہ دارالسلطنت نہ قرار پاتا تو انس و جن سے وہاں کوئی سکونت اختیار نہ کرتا۔ اس شہر کو لوگ قبۃ الاسلام خیال کریں گے، حالانکہ وہاں نام کو اسلام نہ ہوگا۔ وہاں کے مرد عورتوں کی طرح ان کی سیرت اختیار کریں گے کہ گویا وہ مرد مسخ ہو کر عورت بن گئے ہیں۔ اس شہر کی عورتیں پردہ عفت چاک کریں گی، دکانوں اور بازاروں میں ان کی وہ کثرت ہوگی کہ گزر مشکل ہوگا۔ عورتیں اپنے شوہروں پر اکتفا نہ کریں گی جن سے ان کا عقد ہوا ہوگا، گویا قرآن نے انہیں اس بدکاری سے منع ہی نہیں کیا ہے۔ اہل مدرسہ سیدھے اور ٹھیک راستے سے ہٹ کر بے وصف ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو فلسفے کی تحصیل میں ہوگا، دوسرا اہل کفر کی زبانوں کا علم حاصل کرنے میں پیاسا نظر آئے گا۔ ناظرین، شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال میں بیان کیا ہے کہ ساکن اس شہر کے جس کو رے کہا جاتا ہے خدا کے دشمن ہیں، خدا کے رسول کے اور اہل بیت رسول کے دشمن ہیں۔ اہل بیت رسول سے علل اعلان جنگ ہوتی دیکھیں گے اور اہل بیت کی مدد نہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب دائمی ہے، اور کہا ہے کہ اہل رے پیاسے مریں گے اور پیاسے قبر میں داخل ہوں گے اور قبر سے پیاسے ہی اٹھیں گے۔ ناظرین، یہ تہران کے بہت شدید حالات ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سابقہ ادوار پر نظر کریں تو ان روایات میں بیان کردہ قریب ترین حالات شاہ ایران کے دور میں نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے لوگ یورپ اور مغربی ملکوں میں جانے کی بجائے تہران میں عیاشی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر قسم کا گناہ اور آلودگی اس وقت امیر طبقہ کیا کرتا تھا۔ شہر میں نائٹ کلبز اور ڈسکوز اور شراب خانے عام تھے۔ پھر 1979 میں خمینی صاحب کی قیادت میں انقلاب آ گیا اور شاہ ایران کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا، جس کے لیے کتابوں میں جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کتاب علائم الظہور میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل عجم کے 2 گروہ ہو جائیں گے، ان میں بہت خونریزی ہوگی، فقہا کم ہو جائیں گے، قتل زیادہ ہوگا، بادشاہ عجم معزول ہوگا اور بادشاہ اسلام کافر بادشاہ کی پناہ حاصل کرے گا۔ ناظرین، انقلاب اسلامی کے نتیجے میں شاہ ایران ملک سے فرار ہو کر فرانس، امریکہ اور کئی مغربی ملکوں میں پناہ کے لیے دربدر پھرتا رہا۔ روایت میں بیان کردہ یہ علامت کہ اہل عجم کے 2 گروہ ہو جائیں گے انقلاب کے سلسلے میں پوری ہوتی نظر آئی کہ جہاں شاہ کے حامی اور انقلاب اسلامی کے حمایتی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ تقسیم ایران کے حالیہ فسادات اور مظاہروں میں بھی نظر آئی۔
کتاب علائم الظہور میں ہی شاہ ایران کی یہ علامت بھی بتائی گئی کہ سلطنت ایک لڑکے پر ختم ہوگی۔ اس لڑکے کی خصوصیات کے ضمن میں ابن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں جناب امیر علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ اس لڑکے کی پنڈلیاں پتلی اور زرد ہوں گی اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ناظرین، شاہ ایران کا نام محمد رضا شاہ پہلوی تھا۔ احمد اور محمد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پچھلے زمانوں میں لکھی جانے والی کتابوں میں کاتبین کی غلطیوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی۔ ناموں کا تبدیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عین ممکن ہے کہ لفظ محمد کسی کاتب کی غلطی کی وجہ سے احمد لکھا گیا ہو۔ ناظرین، ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ایران امریکہ دشمنی کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ وجوہات بنیادی طور پر 3 ہیں، جن میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ شاہ ایران کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ امریکہ کسی صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہ ایران کی حکومت ختم ہو اور ایران میں کوئی ایسا نظام نافذ ہو جائے جو اس خطے میں امریکی مفادات کے خلاف ہو۔ تاہم اسلامی انقلاب کو CIA کی تاریخ کی سب سے بڑی نااہلی گردانا جاتا ہے۔ CIA جو انٹیلیجنس رپورٹس اس وقت مرتب کرتی رہی، ان کے مطابق ایران میں انقلاب آنے اور شاہ کی حکومت جانے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو امریکی تھنک ٹینک سر جوڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ سب کچھ آنن فانن کیسے ہو گیا۔ پھر امریکہ نے یہ پالیسیز بنائیں کہ ایران پر پابندیاں لگا کر اور ہر پلیٹ فارم پر اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر کے اسلامی حکومت کو کمزور کر کے گرا دیا جائے۔ یہی ایران کی اسلامی حکومت کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کا آغاز تھا۔ تب سے لے کر آج تک امریکہ ایران کی ہر پلیٹ فارم پر نہ صرف مخالفت کرتا ہے بلکہ آئے روز پابندیاں بڑھاتا رہتا ہے تاکہ اسلامی حکومت کو کمزور سے کمزور کیا جا سکے، لیکن پچھلے 45 سال سے وہ یہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر بدامنی پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا اور یہ پلان بنایا کہ کسی طریقے سے ایران میں ریجیم چینج کیا جائے، جس میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکی تھنک ٹینک کے زیر غور رہبر اسلامی ایران کو وینزویلا کے صدر کی طرح ہٹانے کے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔ تاہم ایران اور وینزویلا کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایران میں وینزویلا کی طرح ریجیم چینج ہونا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، ایران امریکہ اور اسرائیل دشمنی کی دوسری بڑی وجہ مذہبی ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں گریٹر اسرائیل کے قیام کا خواہاں ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق آخری وقت سے پہلے زمین میں داؤد علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت داؤد کے ظہور سے پہلے وہ داؤد کی اس بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کے ہاتھ سے چھن گئی تھی۔ اسی لیے وہ اس کا دارالخلافہ یروشلم کو بنا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس نئی قائم کی گئی گریٹر اسرائیل کی بادشاہت کے حدود اربعہ کو وہ اسی طرح دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ جناب داؤد علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اسی لیے وہ فلسطین، عراق، سعودی عرب کا بہت بڑا حصہ، اردن، مصر اور شام وغیرہ کے علاقوں پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ ان کے یہ مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیسری عالمی جنگ نہ چھڑ جائے اور یہودی ان ممالک کو فتح نہ کر لیں۔ اسی سے کچھ ملتے جلتے نظریات عیسائیوں کے بھی ہیں۔ تاہم عیسائی حضرت عیسیٰ کی بادشاہت کے قائل تو ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی بادشاہت کے لیے وہ سلطنت کا کوئی علاقہ یا حدود اربع بیان نہیں کرتے۔ ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ کی بادشاہت پوری دنیا پر قائم ہوگی اور پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلطنت ہوگی۔ اسی لیے ایران یہودیوں اور عیسائیوں کی اس سلطنت کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایران نے فلسطین پر کیے جانے والے اسرائیلی مظالم پر نہ صرف ہمیشہ آواز بلند کی ہے بلکہ عملی طور پر پچھلے سال ہونے والی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایران نے اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف بھی ثابت کیا ہے۔ ناظرین، ایران امریکہ دشمنی کی تیسری بڑی وجہ خطے اور ایران کے وسائل پر امریکی قبضہ ہے۔ اس پر آپ مختلف نظریات
اکثر میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، لہٰذا اس نقطے پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط رکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ یورینیم کی افزودگی فوری طور پر روک دے۔ دوم یہ کہ اپنے ایٹمی پروگرام سے فی الفور دستبردار ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ ایران اپنے بین البر اعظمی اور لانگ رینج میزائلز کے پروگرام کو فوراً ختم کر دے۔ اور چوتھا یہ کہ ایران خطے میں موجود اپنی حمایت یافتہ پروکسی تنظیموں سے تعاون ختم کر دے۔ ایرانی حکومت نے یہ کھل کر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر برابری کی سطح پر جانے کو تیار ہے، لیکن ایران امریکہ کی کوئی شرط قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے نیول آپریشن کو شروع کیا ہے۔ ابراہم لنکن کو ایران کی سمندری سرحد کے قریب ترین بھیجے ہوئے اسے کئی دن ہو گئے ہیں، جبکہ ہنری ٹرومین بھی اپنے پورے آرماڈا یعنی مکمل فلیٹ یا بیڑے کے ساتھ خطے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرے بیڑے USS جارج بش کو بھی سٹینڈ بائی حالت میں رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ نے جس طرح ان تمام بحری بیڑوں کو اکٹھا کر کے ایران کی طرف روانہ کیا ہے، اس سے کتاب غیبت نعمانی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کردہ یہ حدیث پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قائم کے قیام سے پہلے شیطان اپنے لشکر کو جمع کرے گا تاکہ اہل حق کو شک میں ڈال دے۔ ناظرین، ایران کے خلاف جنگ اور جنگ کے نتیجے میں ہونے والے مظالم اور نسل کشی سے امریکہ یا ٹرمپ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اپنے ان ظالمانہ اقدامات کو وہ بالکل درست قرار دے رہے ہیں۔ کتاب غیبت نعمانی میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت قائم کے قیام سے پہلے زمین ایسے حکمرانوں سے بھر جائے گی جو ظلم کو عدل کا نام دیں گے۔ ناظرین، کیا ایران پر مسلح شدہ موجودہ صورتحال فل سکیل وار کی طرف جائے گی؟ تو اس سلسلے میں موجود ٹائم فریم میں ایران کی کسی بڑی جنگ پر روایات اور پیشگوئیوں میں لکھی گئی کتب میں یہ نہیں ملتا۔ البتہ کچھ ایرانی شہروں کی جزوی تباہی پر روایات کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں اصفہان، دیلم اور قزوین وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ تہران کی مکمل تباہی کی روایات بھی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کا پس منظر، حالات و واقعات اور ٹائم فریم ابھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تہران اور ایران کی تباہی پر ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک تحقیقی ویڈیو پیش کریں گے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ان روایات کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح ایران کو اس جاری شدہ تنازع میں سپورٹ کرنے والے 2 سائلنٹ پارٹنرز چین اور روس کے متعلق روایات پر مبنی ویڈیوز بھی جلد پیش کی جائیں گی۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔